सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। चंद रोज़ कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे के चंद सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की हैं और उसमें कुछ बातें डिस्कस हुई हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान और गवर्नेंस के हवाले से बहुत अहम है। उस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मुश्ताक यूसुफज़ई साहब भी मौजूद थे, जिनको हमने ज़हमत दी है वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, और जो बातें हुई हैं तो जो सूबाई हुकूमत के आइंदा का प्रोग्राम है वो किस हद तक काबिल कबूल हैं और किस हद तक उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई हैं तो एक जो बड़ी अहम बात सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के साथ टीटीपी के साथ या फिर इमारत इस्लामी के साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से है, तो पहले भी हमने इस पर जिक्र किया था, सूबाई हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, पहले तो इन्होंने सिर्फ ऐलान किया था और जलसों में अक्सर कहते थे कि अगर वफाक संजीदा नहीं है तो फिर हम अपना वापस भेजेंगे अफगानिस्तान और तालिबान से बात करेंगे। और आपके इल्म में है कि जब से इनकी हुकूमत बनी है तो जो हमारे जनूबी अजला हैं उसमें अमन अमान की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इन्हें करक एक ऐसा ज़िला था कि अभी तक बिल्कुल पुरअमन था। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी इलाके हैं हर जगह पे वायलेंस होती रहती है, लेकिन करक वाकई वहाँ ज़िला था कि वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं थी, कोई मिलिटेंसी नहीं थी, दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे थे। अब तकरीबन चंद माह हो चुके हैं कि वहाँ पे मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है। तो शायद इनको भी फिक्र है कि क्या हो रहा है, तो इन्होंने फिर ऐलान किया था कि हम अपना वापस भेजेंगे, चूँकि इनका मैंडेट भी नहीं है, ये कर भी नहीं सकते। तो इसलिए अब इनको एंगेज किया है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि अगर आप संजीदा हैं और ये मामला वाकई संजीदा है तो आप हमारे साथ बैठ जाएँ। तो मेरे ख्याल में अभी इनके साथ वो बैठे हैं और बैरिस्टर साहब को इन्होंने ये टास्क सौंपा है और वो उनकी भी तकरीबन 4-5 दिन से इस्लामाबाद में पिंडी में अहम मीटिंग्स हुई है और फेडरल गवर्नमेंट और मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ उनके राबिते हैं, आपस में बैठे हैं और TORs जो है वो तैयार कर रहे हैं और फिर ये जो वापस जाएगा बकौल अली अमीन गंडापुर के। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने एतमाद में लिया है और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की उनको एतमाद हासिल है, तो ये वापस जाएगा अफगानिस्तान। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वापस नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान का वापस तो इसका मतलब है सर कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब खुद कह रहे थे कि हम जाके मुज़ाकरात करेंगे, और जो हम बार बार कह रहे थे कि इनका मैंडेट नहीं है, ये कर नहीं सकते, जो आपकी बॉर्डर पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, तो फेडरल गवर्नमेंट के बगैर आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि वो आके वही काम करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ों को और वो इसको आगे लेके जाएगी। इनको खुद भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये तो आप पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कह सकते हैं और इन्होंने बस ऐलान किया, लेकिन इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ इसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। जिस तरह इन्होंने धमकी दी थी प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपने हमारी बिजली बहाल नहीं की, लोडशेडिंग ख़त्म नहीं की तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हालांकि फिर उसने कुछ भी नहीं किया, ना कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी कितनी पावर है, हमारे पास कितने वसाइल हैं। तो इसलिए अब इनको होश आ गया है और उनको उन्होंने बिठाया भी इसलिए है कि ये मामला बहुत संजीदा है, ये पूरे मुल्क का मसला है अमन अमान का। तो अभी इसलिए इन्होंने उनके साथ मुलाकातें की और जो TORs बन रही है तो फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बना रहे हैं। तो अब जो वापस जाएगा अफगानिस्तान तो वो TTP से बात नहीं करेगा। वो तो अभी जो कल उनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के सफीर है पाकिस्तान में, उनके साथ जो यहाँ पे बैरिस्टर साहब है उनकी मुलाकात हुई है, तो ये अफगान गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे और इसमें इस वफद के अलावा कुछ जो कबायली मशरान हैं, लीडर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी जाएंगे। तो फिर अफगान तालिबान से जिस तरह इन्होंने पहले बात की थी, तो अफगान तालिबान के ज़रिए फिर ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान में इनकी क़यादत है, उनके साथ फिर बातचीत होगी। अब ये कहना कि बड़ा वक्त है कि इनके डिमांड्स क्या है, उनके डिमांड्स क्या है, ज़ाहिर है पहले भी इस पर बात हो रही है, होती रहती है और उनके डिमांड ये थे कि जो पाकिस्तान में अफगान पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर केसेस हैं, गिरफ्तार हैं, कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाए। पाकिस्तान चाहता है कि ये जो लोग हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान, ये असलहा रखेंगे, फेंकेंगे और ये जब यहाँ पे आएंगे तो ये पुरअमन रहेंगे और गारंटर देंगे, ज़मानत देंगे कि ये फिर आइंदा
کسی قسم کی دہشت گردی میں وائلنس میں شرکت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی اس وقت جو جس پہ بھی بات چیت پر ناکام ہوئی تھی وہی تھی کہ جن لوگوں کے اوپر کیسز ہے وہ عدالتوں سے اپنی جو ہے کیسز وہ ختم کریں گے. اور جنرل ایمنسٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی اس وقت, لیکن چونکہ پارلیمان اس وقت ڈسالو ہو گیا تھا اور پھر حکومت ختم ہو گئی تھی تو اس لیے وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں کافی مشکل کام ہے, لیکن یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ صوبائی حکومت, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ, اور پھر وفاقی حکومت اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اگر یہ سب ایک پیج پہ اس معاملے پہ ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر سیکورٹی صورتحال ہیں, کیا امارت اسلامی ٹی ٹی پی کو اس بات پر قائل کر سکے گی کہ وہ اسلحہ رکھ لیں, وہ پاکستان کے خلاف جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں, جہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ اس بات پر قائل کر سکیں گے؟ اور کیا ٹی ٹی پی جو قیادت ہیں وہ تو مختلف گروپ میں سپلٹ ہیں, حافظ گل بہادر گروپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, تو کیا وہ ٹی ٹی پی اور جو بڑے گروپ ہیں وہ امارت اسلامی کی بات مان جائیں گے؟ میرے خیال میں چونکہ ابھی افغان طالبان آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندرونی مسائل ہیں, اور بہت سارے ایسے افغان طالبان کے ابھی جو بے روزگار ہو چکے, سب کو نوکری نہیں ملی, پولیس میں بھرتی نہیں ہوئی, فوج میں نہیں گئے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں وہ آئے ہیں ٹی ٹی پی کے پاس. اور ان کی بڑی پرانی ایسوسیشن ہے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے, ایک ہی مدرسوں میں انہیں سبق حاصل کیے ہیں, قبائلی علاقوں میں ہو رہے ہیں, ایک ساتھ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا افغانستان میں. تو اب پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ صرف ٹی ٹی پی والے نہیں لڑ رہے ہیں, وہ افغان طالبان, حالانکہ افغان طالبان کی حکومت کی ماں پہ وہ نہیں ہو رہا, وہ تو آپ کو پتہ ہے جب چترال کے اوپر طالبان نے حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی نے, تو افغان طالبان اس میں شامل تھے, وہ گئے تھے, لیکن پھر افغان طالبان گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کیا تھا, ان کو جیل میں ڈالا تھا. لیکن یہ جو یہاں پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اس کے پیچھے ہے, وہ نہیں چاہتے کہ بات چیت ہو, وہ پاکستان میں امن کے خلاف ہے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. تو افغان طالبان ایک حد تک ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہیں, ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بیٹھ جائے جس طرح پہلے ہوا تھا, لیکن ان کو اعتماد نہیں ہے. وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ اس طرح ہم نے پہلے بھی کیا تھا جب بات چیت آگے بڑھی تھی, اور پھر جب حکومت جہاں پہ تبدیل ہوگی پاکستان میں تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو اب افغان طالبان کا بھی اعتماد تھوڑا سا ٹوٹا ہے, تو میرے خیال میں سب سے پہلے یہ افغان طالبان کے ساتھ بات کریں گے, پھر جا کے ان کو کنونس کریں گے, اور ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ پھر بات ہوگی. یہ تو سر ٹی ٹی پی یا امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ تعلقات اور مذاکرات کی بات ہے, لیکن وہ اس میٹنگ میں اور کیا ڈسکس ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو گورننس کی صورتحال ہیں, آئے روز یہ احتجاج پر احتجاج, ٹھیک ہے, پھر مانگ رہے ہیں وفاق سے اپنا حق کہ ہمیں NFC میں اپنا شیئر نہیں مل رہا, قبائلی اضلاع کے لیے جو وہ 100 ارب روپے تھے وہ بھی نہیں مل رہے ہیں. تو اس طرح کے تعلقات میں پھر وہ پیسے وہاں سے حاصل کرنا, اس حوالے سے کیا؟ اس میں بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی علی امین گنڈا پور صاحب نے. وہ یہ تھی کہ جو ان کی پچھلی 2 گورنمنٹس تھی تحریک انصاف کی, ان کو بالکل شیٹ کیا ان کے خلاف کہ یہ جو دونوں حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں تحریک انصاف کی, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے وقت ضائع کیا. اچھا, علی امین نے مطلب صاحب اپنے ہی وزیر اعلیٰ محمود خان اور پرویز خٹک پر تنقید کی ہے کہ ان کی حکومتیں ٹھیک نہیں تھی. بالکل, اور یہی سوال ہمارے ایک ساتھی نے ان سے کیا بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی 2 گورنمنٹس تھی تو آپ کی بھی تھی نا, تو ان کا کہ بالکل مجھے پتہ ہے کہ ان کی حکومت ہماری حکومتیں تھی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف دعوے کیے ہیں, وسائل ضائع کیے ہیں, وقت ضائع کیے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ اگر عمران خان کو اس پہ غصہ آ جائے, آپ نے اس سے بات کی ہے, کہتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا, جب میں جاتا ہوں تو ان سے ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے, لیکن مقول علی امین کی یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلی مرتبہ 1 سال میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں ریکارڈ ہے کسی بھی ایک صوبے نے یا ملک نے 49% ریونیو میں اضافہ کیا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی جو موٹروے بنا رہے ہیں اس کے لیے قرضے لے رہے ہیں, یہاں پہ جو یونیورسٹیز میں ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے, اسپتالوں میں ادویات نہیں ہے, تو پھر یہ کس طرح یہ آپ نے ترقی کی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہمارے میں جو لائبلٹیز پچھلی گورنمنٹس کی ہم نے وہ پورے کیے کہ صحت کارڈ کا اتنا تھا اور باقی ٹیچرز کا اتنا تھا, ایجوکیشن کا اتنا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو مسائل ملے تھے ورثے ملے تھے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ ترقی اب ہوگی. ایک جو ان سے بات ایک اہم بات انہوں نے کی کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے, اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ کافی اشتعال میں رہتے ہیں نا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات کی علی امین صاحب نے یہاں پہ,
انہوں نے کہا کہ جب بھی صوبے کی کچھ مسائل ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا جو بھی مجھے مسئلہ آتا ہے پیش وفاق کے ساتھ تو آرمی چیف ہماری مدد کرتا ہے, فوج ہماری مدد کرتا ہے علی امین کے بقول. اور انہوں نے مثال دی کہ ریسنٹلی جب NFC کا ایوارڈ کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا سپریم کورٹ. یہ سب بڑی اہم بات آپ نے کی, یہاں پر آپ اپنی اس کو جاری رکھیں سپریم کورٹ والی بات, کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب یہ مان رہے ہیں کہ فوج ہماری مدد کر رہی ہے, ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمارا شیئر ہیں وہ فوج ہمیں ان کے کہنے پہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہیں, اور ان کے ورکر پھر اس کو برا بلا کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, کیمپین چلاتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کا کیا رد عمل تھا؟ بالکل, انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور ان سے پوچھا بھی گیا. انہوں نے کہا کہ جو حقیقت ہے وہ تو میں بیان کروں گا. علی امین بڑا اسٹیٹ پر بندہ ہے تو اس لیے ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف ہے, اور انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہے کافی کلوز ہے فوج کے ساتھ. تو یہ انہوں نے کھل کے کہا کہ دیکھیں جو بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے یا باقی جو معاملات ہیں NFC کے, تو فوج اور اسپیشلی آرمی چیف کا انہوں نے ذکر کیا کہ بڑے سپورٹیو ہیں اور اکثر ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا, تو اب دیکھیں نا یہ اصل میں ان کی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ باقی جو ان کے ورکرز ہیں, اور ان کے ورکرز بھی میرے خیال میں اتنے برے نہیں, لیکن انہوں نے اس کو مس گائڈ کیا ہے. یہ جو PTI کے لیڈرز ہیں نا مختلف تقاریر کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو میرے خیال میں حقیقت بیان کرنا چاہیے, اور شاید ان کو پتہ نہیں ہے جو ان کے ورکرز ہیں کہ یار یہ جو فوج ہے آرمی چیف ہے انہوں نے بڑی مدد کی ان کی, اسپیشلی یہ جو ابھی IGP کا انہوں نے ریپلیس کیا تو یہ ان کی مرضی بھی ہوا ہے. خود علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں نے 3 نام بھیجے تھے اور یہ سب سے آخر میں تھا, یہ جو ابھی ذوالفقار حمید صاحب یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں IGP. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کی حکومت اور اسپیشلی جو انہوں نے خود بار بار ذکر کیا کہ فوج اور فوج کے سربراہ ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں جتنی بھی سیکورٹی معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی تعریف کی فوج کی اور آرمی چیف کی کہ جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کے مسائل ہیں تو اس کو حل کرنے میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے. تو سر وہ سپریم کورٹ والی بات جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پر, جی بالکل, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر جانا تھا سپریم کورٹ کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ ہماری بات نہیں مان رہے, اور جو ہمارا شیئر ہے 2000 ارب کا انہوں نے ذکر کیا کہ 2000 ارب روپے ہمارے ان کے ہیں بھی دینے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے پھر انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی مدد کریں گے, اور پھر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے پرائم منسٹر سے بات کی کہ آپ سپریم کورٹ مت جائے اور یہ آپ کو پیسے بھی دیں گے, اور یہ جو ابھی NFC جو ایوارڈ ہے اس کے لیے جو اجلاس ہے وہ بلائیں گے بہت جلد. تو سر پھر یہاں پر وہ ایک باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر وہ فوج آرمی چیف ان کو اتنا سپورٹ دے رہی ہیں, خیبر پختونخوا کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے آرمی چیف کے کہنے پر یہاں پر ان کو فنڈ مل رہے ہیں, یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں, اور ان کے پھر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ٹیم ہیں وہ وہی پروپیگنڈا اور وہ چیز چلا رہے ہیں, تو یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ جو آپ کے سوشل میڈیا جو آپ نے جو ڈیجیٹل ٹیررزم جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد آپ لوگوں نے بھرتی کیے ہیں, تو ان کو روکے رکھیں, اور جو اس صوبے کا اس وقت ایک اچھا کام ہو رہا ہے ان کو جاری رکھنے دیں. یہ تو پاس سب کو پتہ ہے کہ PTI میں بہت سارے گروپس ہیں, اور یہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہے تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ خود ان کے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا سٹانس ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لگاتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو علی امین صاحب کا ٹون تھا اور جو ہم نے اس کے ساتھ پہلی ملاقات کی تو ابھی کافی یہ چینج ہو چکے ہیں, اور شاید ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنا حکومت نہیں ہوتا ہے, حکومت چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں آپ کو جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, تو اس لیے اب ان کو احساس ہو گیا ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے اتنا کام کیا ہے نا اپنے ورکرز پہ, ان کو جو انہوں نے اتنا اس کو اشتعال پلایا ہے اپنے لوگوں میں اور کو اتنا وزن کیا ہے, تو میرے خیال میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ان کے باقی لوگ ہیں جس طرح ان کا ہے بھی وہ جو مس گائڈ کر رہے ہیں, جو رومرز پلا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس تبدیلی آئے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے پشاور میں, تو اس کے بعد کافی چینج آیا ہے, اور خود تحریک انصاف کے کئی لیڈرز نے کچھ جو ان کے یوٹیوبرز تھے سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان کو ڈسکون کیا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور ہم بالکل فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں. تو اس کے بعد چیزوں میں کافی پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی عمران خان نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو, تو میرے خیال میں یہ اس کی کڑی ہے. لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ کڑے ہیں جو نہیں چاہتے کہ تعلق مزید بڑھے, صوبہ ترقی کرے, کیونکہ یہ کل مزمل اسلم یہاں پہ جو ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے فائنانس کے لیے, تو انہوں نے گلہ کیا ہے کہ
جب پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو اپنے لوگوں کو لے کے جاتا ہے مسلم لیگ کے. اچھا صدر زرداری صاحب جب جاتے ہیں تو اپنے سندھ کے لوگوں کو لے کے جاتا ہے. ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی ان کو سیکھنا چاہیے کہ آپ کو ضرور لے کے جائیں گے لیکن آپ صوبے کی فکر کریں, آپ صوبے کے عوام کی فکر کریں, جو مسائل ہیں ان کی فکر کریں. اور یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ صرف ایک گاؤں نہیں ہے, ایک علاقہ نہیں ہے, پورا صوبہ ہے, اس کے عوام ہے, اس کے مسائل ہے. تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ چلائے. تو ابھی ان کو احساس تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن یہ آپ کو تب لے کے جائیں گے پرائم منسٹر اور صدر جب آپ انسان بن جائیں گے, جب بھی دھرنوں سے آپ کو فرصت مل جائے گی تو پھر جو ہے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ صوبے کے مسائل کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. بہت بہت شکریہ مشتاق حسین صاحب. آپ نے مشتاق صاحب کا تجزیہ سنا اور جو حکومتی معاملات ہیں اور جو اندرونی خبریں ہیں اس سے آپ میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ معلومات مشتاق صاحب نے پہنچائی ہیں. اس طرح کی مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.